बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 7 जुलाई है, जुमेरात का दिन, साल 2022। सुबह का वक्त, नई सुबह, खूबसूरत सुबह, खुशगवार सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, तरोताज़ा हैं? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम और शाद आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम सबसे पहले और सबसे बड़ा सेगमेंट जो किया करते हैं वो हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान, कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ को डिस्कस करते हुए मुगलिया दौर में अकबर आज़म यानी मुग़ल आज़म के दौर में पहुँचे हुए हैं और उसके 9 रत्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी पहला रत्न हमने पकड़ा हुआ है जिस पर नज़र सानी कर रहे हैं, जिसको गौर से देख रहे हैं। उसका नाम है बीरबल। जी, मैंने पिछले प्रोग्राम तक बता दिया था कि इनको एक राजनों के कबीले के सरकोबी के लिए जाना पड़ा शाही फौज को। कहाँ? को सुलेमान के करीब दर्रा खैबर के पास, दोनों अतराफ में। और इसके लिए जिसका नाम सबसे पहले चुना गया कमांडिंग के लिए, 3 बड़े कमांडर्स में से जिसका नाम चुना गया वो था बीरबल। लेकिन बादशाह सलामत ने इसको रोकते हुए, नजूमियों के कहने के बावजूद इसे रोक लिया। और जैन कोकलताश ये एक बहुत बड़ा जर्नैल था और इसे प्रेफरेंस इसलिए दी गई कि ये आदमी पठान था और ये वहाँ का रहने वाला था, पला बड़ा वहीं पे था। जैन कोकलताश, जैन खान कोकलताश इसका पूरा नाम इस जर्नैल का। ये जैन खान कोकलताश जिसका नाम था, जर्नैल का। इसकी कमांड में शाही फौज जो थी वो को सुलेमान की तरफ रवाना हुई, दर्रा खैबर में पहुंची और पूरी तैयारी के साथ। अब पला बड़ा ज़रूर था जैन खान कोकलताश इन एरियाज में, बर्फीले इलाकों में, लेकिन उसे यहाँ के जंगो जदल का कोई तजर्बा नहीं था। वो यहाँ आकर फंस गया एक तरीके से। उसे गए हुए, रवाना हुए फौज लेकर, कमांड करते हुए, सफ़र पे निकले हुए, मुहिम पे निकले हुए, जंग के लिए गए हुए तकरीबन 28 दिन हो गए। और वापस जब एक कासद आया, डाकिया आया, तो उसने आकर बड़ी बुरी खबरें सुनाई। जो कुछ उसे बताया गया, जो कुछ उसे सुनाया गया, कोकलताश ने, कमांडर ने हूबहू जाकर उसको बादशाह को बताया। क्या? कि वहाँ पे जो इलाका है वो मैदानी नहीं है, नंबर 1 ये। नंबर 2 बर्फीले पहाड़ हैं, नंबर 2 ये। नंबर 3 ये कि नदियाँ और नाले हैं और पानी बहता है पहाड़ों से। और जब वो पहाड़ों से झरनों की आवाज़ आती है तो हमारे घोड़े डर जाते हैं, खाइफ हो जाते हैं, बिदक जाते हैं, भाग जाते हैं। और तीसरी बात ये कि नदी नालों को बगैर कश्तियों के पार करना मुमकिन नहीं है। इन्होंने हमारी पेशकदमी रोक दी है इस तरह के हालात व वाक़यात ने, और हम पर गोरीला वार मुसल्लत कर दी गई है। मतलब ये लोग सामने आकर नहीं लड़ते। ये जो राजन हैं, डाकू हैं इधर के, ये पहाड़ों में, झाड़ियों में छुपे हुए बैठे रहते हैं और अचानक से सामने आकर गोली चलाते हैं और या तीर तलवार से वार करके नुकसान पहुंचाकर वापस उन्हीं झाड़ियों में छुप जाते हैं। एक अनजाने, अनदेखे दुश्मन से हमारा पाला पड़ गया है। आपसे दरखास्त ये है, यानी अकबर बादशाह से कह रहा है जैन जर्नैल साहब, जैन खान। उसने कहा कि दरखास्त अब इतनी है कि एक तो ताज़ा कुमक भेजें, ये मेरे पास फौज थोड़ी है। नंबर 2 ये एक कश्तियों का इंतज़ाम किया जाए। और नंबर 3 ये कि जो घोड़े अब भेजे जाएंगे उनको वहाँ से ट्रेन करके भेजें। वो पानी, ये झरनों की आवाज़ से बिदका ना करें, डरा ना करें, खौफज़दा ना हुआ करें। और चौथी चीज़ इन्होंने ये मांगी कि हमें तोप खाने की ज़रूरत है।
توپ خانہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں چوٹیوں پر، اب وہاں پہ ہمارے لیے چڑھ کے جانا برف میں سے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے، اور وہاں سے آسانی سے یہ پتھر پھینکتے ہیں اور نیچے ہمارا ڈھیروں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے سارا قصہ جب سنا، قاصد کی ساری باتیں ڈاکیا کی، تو اس کو واقعی افسردگی کا عالم اس کے چہرے پہ جاری ہوا، نظر آنے لگ گیا، پریشانی کا ہو کا عالم تھا اس کے چہرے پہ اکبر بادشاہ کے۔ اب بیربل کی طرف صرف اس کی پہلی اور آخری امید اور خواہش بیربل ہی تھا۔ بیربل سے اس نے کہا، حالانکہ اپنی خدمات کہا جاتا ہے، تاریخ کی کچھ کتابیں بتاتی ہیں کہ دوسرے بھی ایک دو کمانڈرز نے اپنی، ایک تو ابو الفتح تھا اور دوسرا ابو الفضل تھا، ابو الفضل نے بھی اپنی سروسز آفر کی کہ مجھے بھیج دیں اس کام کے لیے، اس مہم کے لیے، ایڈونچر کے لیے، لیکن بادشاہ سلامت نے عقل مندی کا تقاضا، یا یوں کہیں کہ بیربل کی سیانت، عقل مندی، تجربہ کاری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر نجومیوں کے کہنے پر، توہم پرستی کی وجہ سے، اس نے کیا کیا کہ دوسرے نمبر پہ بیربل کو فوج کی کمانڈ دے کر روانہ کر دیا، ساتھ میں کشتیوں کا انتظام بھی کیا اور توپ خانہ بھی روانہ کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ لے کے بیربل جا رہا تھا اور اس کو نقشہ دکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، کیسے جا کے آپ نے زین خان کوکلتاش سے ملاقات کرنی ہے، کہاں پہ آپ کا میل جول ہوگا، کہاں پہ اکٹھے ہوں گے آپ۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ رستے بھول بھلائیوں میں پڑتے ہوئے، پہاڑی چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلوں میں گم ہوتے ہوئے، الجھتے ہوئے، بیربل اپنی فوج کا ڈھیر سارا نقصان کروا بیٹھا۔ وہ ایسے کہ گھوڑوں کے گزرنے کے لیے دروں کے درمیان بہت تنگ رستے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے گزرتا صرف ایک یا دو گھوڑے گزر سکتے تھے، اتنی تنگ جگہیں تھیں، اور وہ بھی برفیلی، دونوں طرف برف کے پہاڑ اور تودے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک ایک دو دو کر کے گھوڑے سوار گزرتے تھے، گھڑ سوار، اور آگے بیٹھے ہوئے رازن جو تھے، جنگجو جو تھے، وہ ایک ایک کی گردن کاٹ کر پھینکے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رستہ ہی بند ہو گیا، اتنی لاشیں اور اتنے جانور مر گئے وہاں پہ۔ اب کیا ہوا کہ جو بیربل کے ساتھ فوج کا دستہ تھا، بریگیڈ تھی، وہ دلی طور پر چالو ہو گئے، وہ یوں کہیں کہ ڈر گئے، خائف ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے فوجی، اور انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جس تیزی کے ساتھ ہماری فوج ضائع ہو رہی ہے، مر رہی ہے، قتل ہو رہی ہے یا شہید ہو رہی ہے، یہ زیادہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم مزید آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پیچھے جانے کا سوچا، واپس اپنے کیمپوں میں آئے، رات ہوئی، اپنے کیمپوں میں بیٹھے، اور اس پہ واقعہ کیا ہوا کہ رات کو انہی لوگوں نے، جنگجوؤں نے، پہاڑوں سے پتھروں کی اور برف کے گولوں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ گولیاں اور تیر برسا دیے، اور آدھی سے زیادہ فوج ختم ہو گئی جو بیربل کے ساتھ تھی۔ توپ خانہ ضرور باقی بچا، لیکن وہ رات کے وقت کیا کرے، توپ خانہ کدھر کو فائر کرے؟ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے، کہیں کوئی بندے نظر آ نہیں رہے، پہاڑوں کے اوپر بندے دکھائی دے نہیں رہے، لیکن پتھر بھی برس رہے ہیں، تیر بھی اور گولیاں بھی۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پہ انتظار کرتے کرتے اللہ آسرے بیٹھے رہے، اور کوکل زین خان کے ساتھ بیربل کی ملاقات ہو گئی۔ اب زین خان اور بیربل میں اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ بیربل نے یہ کہا کہ میری فوج، میرے اندر جتنی بریگیڈ ہے، فوج ساری، وہ واپسی کا ارادہ کیے ہوئے ہو، وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن زین خان آگے بڑھنے کا قائل تھا، اس نے کہا نہیں، میں نے ایک دو علاقوں کو فتح کر لیا ہوا ہے، ان میں اچھا زیادہ تر یہ 3 علاقے تھے، ایک 2 پاکستان میں ہے، اٹک، پشاور اور کابل،
یہ 3 علاقے تک ان کے درمیان کا جو رستہ تھا، درمیان کا علاقہ، یہی ہماج گاہ تھی جنگجوؤں کی. اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ 16ویں صدی کے آخر کی. پھر نوٹ فرما لیں، مجھے بار بار نہ بتانا پڑے. خیر، زین خان کوکلتاش جو تھا وہ بہادری سے لڑنے مرنے کٹنے پر تیار تھا، اور بیربل بھی بہادر آدمی تھا، لیکن اپنی فوج کی طرف دیکھ کر، اپنے سپاہ کی طرف دیکھ کر، اپنے سولجرز کی طرف دیکھ کر وہ یہ چاہتا تھا کہ واپسی کی راہ لے. اب اتنے میں بادشاہ سلامت، اکبر بادشاہ پیچھے سے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کوئی خیر خبر آ نہیں رہی، تو انہوں نے آخری حربے اور تیر کے طور پر ابو الفتح کو روانہ کیا. ابو الفتح یہ تیسرا جرنیل تھا جو اس جنگ میں جھونکا گیا. یہ بھی اپنے ساتھ ایک پوری بریگیڈ لے کر، فوجی جنگی ساز و سامان کے ساتھ، یہ بھی جا کر ان سے مل گیا. اب 3 کمانڈر ہو گئے، اور تینوں کی صلاح آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی. سب سے بڑا نقصان پہنچایا ان کی آپسی بدسلوکی نے، ناسلوکی نے، کہ ان کی رائے ایک نہ ہو سکی، اور انہوں نے وہ جانی اور مالی نقصان کروایا. اب جنگجوؤں کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ، گنے، تیر، گولی سکہ، جانور، ہاتھی، گھوڑے، خچر، گدھے اور جنگی ساز و سامان جو شاہی فوجیوں کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ عام فوجوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. کیا چیز؟ سر پہ پہننے والی سٹیل کی ایک پتل کی بنی ہوئی ٹوپی ہوا کرتی تھی، زرہ ہوا کرتی تھی سینے اور کمر پہ پہننے کے لیے. یہ ساری چیزیں اب جنگجوؤں کے ہاتھے چڑھ چکی تھیں، ان کے پاس آ چکی تھیں، اور وہ بھی مفت میں. انتہائی قیمتی اور بہترین زر مبادلہ ان کے پاس اور جنگی ہتھیار آ چکے تھے جنگجوؤں کے پاس. اس چیز نے ان کو زیادہ طاقتور کر دیا. ان واقعات نے، ان حادثات نے جنگجوؤں کو مزید تیز کر دیا. اب واپسی کا راستہ لینے کا سوچا گیا. ہمت کر کے ابو الفتح نے کہا کہ واپس چلتے ہیں. واپسی کے اوپر اب کیا ہوتا ہے کہ تینوں کمانڈر جو تھے ان میں دوری پیدا ہو گئی، فاصلہ پیدا ہو گیا. یہ ان کا لیک آف کمیونیکیشن تھا جو میں سمجھ پایا ہوں، کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے. کچھ تو وہاں پہ سورج کی اور جھاڑیاں، جنگلی جھاڑیاں، اس میں سے ادھر ادھر دائیں بائیں رستہ تلاش کرنا، پتہ نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اور پتہ نہیں کہاں پہ آگے کتنی بڑی پہاڑی آ جائے اور اس پہ کتنی برف پڑی ہوئی ہو. کہا جاتا ہے کہ اسی درے کی، کسی چھوٹی پہاڑی کے کسی چھوٹے رستے پر گزرتے ہوئے بیربل قضائے الہی سے وفات پا گیا، فوت ہو گیا. اسی ساری کشمکش کے دوران، اسی بھگدڑ کے دوران، اسی یوں کہیں کہ ایڈونچر کے دوران، بیربل کا جہاں پہ اتنی زیادہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ بھی برف کے نیچے دب گئی تھیں جانوروں سمیت، اور بھاری جانی نقصان ہوا شاہی فوج کا. اور جو بچ کر واپس آئے وہ بتا رہے تھے جنگجوؤں کے بارے میں. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ اتنے سخت میں ہیں، اتنے سخت جان ہیں، اتنے جفا کش ہیں، اتنے محنتی، اتنے طاقتور جسمانی طور پر، اتنے نڈر اور جنگجو ہیں کہ وہ اس علاقے میں ان کو فتح کر لینا شاید کبھی بھی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں ہے. خیر، اکبر بادشاہ کو کسی بھی واقعے کا کوئی فکر نہیں تھی، اپنے جانی اور مالی نقصان کا اتنا غم نہیں تھا. صرف ایک ہی چیز اسے کھائے جا رہی تھی، اور وہ تھی بیربل کی موت. اور اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، تصدیق کوئی نہیں کر رہا تھا. کسی نے نہیں دیکھا، اس کی باڈی کسی نے نہیں دیکھی، لاش کسی نے نہیں دیکھی، کوئی آئی وٹنس نہیں تھا. اور اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے،
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا بیربل کے لوٹ کے آ جانے کے آثار اور امید بھی دم توڑتی جا رہی تھی، اور کچھ سونے پہ سہاگا یہ کہ آنے والے ادھر سے آنے والے راہگیروں نے، مسافروں نے بادشاہ سلامت کی چھیڑ سی بنا لی، آ کے اسے کہا کہ جی میں نے دور سے بیربل کو دیکھا ہے جی، وہ جی سادھوؤں کے ساتھ پھر رہا تھا۔ کسی نے آ کے یہ کہا کہ جی وہ فقیروں میں مل گیا ہے جی، کسی نے آ کے یہ کہا وہ بکریاں چرا رہا تھا جی، چرواہا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ دن پلٹ کر نہ آیا، وہ وقت پلٹ کر نہ آیا جب بیربل واپس شہنشاہ کے پاس ہندوستان میں مغل اعظم کے پاس دوبارہ آ سکے، اور یہ اس کا ایک رتن، اس کی آنکھ کا ایک تارا، اس کی اکبر بادشاہ کے آنکھ کی ایک پتلی، سب سے پیارا بندہ وزیر مشیر جو تھا، جسے اس نے بڑی بددلی سے، بڑے خوف کے ساتھ اس نے روانہ کیا تھا اس ایڈونچر پر، اور وہی ہوا، اس کا خوف، اس کا ڈر سچ ثابت ہوا، اور کبھی واپس نہیں آیا پھر بیربل۔ اس لیے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ بیربل کا دربار، مڑی، قبر یا اس کی باقیات کہیں سے کچھ آج تک پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ اس کے جسم کی ایک بوٹی بھی موصول نہیں ہوئی واپس آ کے۔ تو اب اس کو کیسے، اس کی آخری رسومات کون کہاں پہ اور کیسے ادا کرتا، اور یوں یہ بیربل نام کی ایک بہت بڑی مشہور و معروف شخصیت، مغل اعظم کی، مغل خاندان کے، اکبر اعظم کے دربار کا سب سے قیمتی موتی اب گم ہو چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، یہیں پہ میرا خیال ہے کہ اس کو کلوز کرتے ہیں، کل آگے بڑھیں گے یہیں سے جی انشاءاللہ العزیز۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ آج کا لفظ رہا جی یہ آپ کے سامنے، جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکہ۔ مکہ کیا مطلب ہوتا ہے مکے کا؟ سب نے سنا، لکھا پڑھا دیکھا اور بولا ہوگا۔ مکہ کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے مکہ۔ مکہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ بند کر کے جس کو چوٹ پہنچائی جائے نا اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ بنا کیسے؟ یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور دو الفاظ کا مرکب تھا جب یہ شروع ہوا۔ پہلا لفظ تھا مکھ اور دوسرا کا، مکھ کا۔ مکھ کا مطلب چہرہ اور کا پنچ، یعنی چہرے پہ لگنے والا جو پنچ ہے وہ مکہ ہے۔ مکھ کا ہوا کرتا تھا، کیا تھا؟ مکھ کا، جو چلتے چلتے ہو گیا مکہ۔ اب ہمارے پاس جو رائج ہے، جو عام طور پر بولا جاتا ہے مکہ ہے، مکہ ہی اب اسے سمجھا بولا اور لکھا جائے گا۔ مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس ضرب کو، بند مٹھی کی اس ضرب کو مکہ کہتے ہیں جو منہ پر مارا جائے، جو دوسرے کے جسم کے کسی حصے پر مارا جائے اسے مکہ نہیں کہا جاتا، ٹیکنیکلی اس کو کہا جاتا ہے گھوسا۔ اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ گھوسا، یہ تھا جی آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی کیسا رہا؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ جی آج کی بات سائیں کچھ اس طرح سے کہ پچھلے کچھ پروگراموں سے میں نے شروع کیا ہوا، دریا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، دریا سے ہم لوگ انسان ہونے کے ناطے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اسی میں سے آج کی بات لی جاتی ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔
آج کی بات بھی دریا سے لیتے ہیں. اب دیکھیں دریا کہیں سے چوڑا ہوتا ہے، کہیں سے سوڑا ہوتا ہے، کہیں سے اس کی چوڑائی زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے، لیکن گہرائی جہاں پہ زیادہ ہونا وہاں پہ مکمل طور پر خاموشی اور سکون دکھائی دیتا ہے، سکوت ہوتا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ لیکن کناروں پر جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں پہ جتنا کم پانی ہوگا دریا میں اتنا زیادہ شور کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہی برتن زیادہ کھڑکتا ہے، شور کرتا ہے جو اندر سے خالی ہو. جس کے اندر کچھ ہو نا وہ برتن کھڑکا نہیں کرتا. اسی طرح سے دریا اپنی گہرائی جہاں پہ لے لیے ہوئے ہو وہ خاموشی اور سکون سے بہہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ انسان جس میں سوجھ بوجھ اور علم کا مادہ، علم کی دولت زیادہ ہو، وہ پرسکون بھی ہوتا ہے اور خاموش بھی. خام خواہ چپڑ چپڑ کر کے وہ بولتا نہیں ہے. یہ نشانی ہے، نوٹ کر لیں. آپ کو کئی لوگ معاشرے میں نظر آئیں گے لیکن جن کے پاس جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہر وقت باتونی بنے رہتے، ہر وقت اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہتے ہیں. سو دریا سے سیکھیں، دریا سے سیکھیں، اپنے اندر گہرائی پیدا کریں، دانائی پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں. اور دیکھیں دریا یا جہاں سے گہرا زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ شور نہیں ہوا کرتا. گہرائی اور شور دو مختلف چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اس لیے اگر آپ کے پاس علم کی گہرائی ہے، عقل کی گہرائی ہے، تو پھر آپ کے پاس خاموشی بھی ایک عبادت سے کم نہیں ہوتی. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی نئے پروگرام کے ساتھ، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. رب راکھا اور پاکستان زندہ باد.